बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम सूरा आराफ में जहाँ पे ज़िक्र हुआ था असहाबुल आराफ का, वहाँ तक हम अपनी जो गुफ्तगू है वो ख़त्म हमने पिछले प्रोग्राम में की थी। आज उससे आगे शुरू करनी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरतुल आराफ का नाम आराफ है इसलिए कि ये लफ्ज़ इस सूरत में इस्तेमाल हुआ है और इससे मुराद क्या है, ये दरहकीकत आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। उसकी वजह यह है कि असहाबुल आराफ ये किस तबके को कहा जाता है, इस पे हमारे यहाँ यानी मुफस्सिरीन किराम ने इससे मुख्तलिफ़ तबके मुराद लिए हैं। वो तबके कौन से हैं उनका ज़िक्र मैं अभी बाद में करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आराफ उरूफ यानी इसका मतलब है कि जो जगह बुलंद होती है, नुमायाँ जगह, उसको कहा जाता है। कुरान मजीद ने यहाँ पर वबैनहुमा हिजाब की बात की है, यानी इनके दरमियान, यानी जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख हैं उनके दरमियान हिजाब होगा, यानी दीवार बनाई जाएगी। अब ये दीवार बहुत ही लंबी होगी, जिसकी तवालत और जिसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। इसके बाद फरमाया वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, कि ये जो आराफ पर बैठे हुए लोग होंगे, रिजाल का लफ्ज़ कुरान पाक ने इनके लिए इस्तेमाल किया है कि ये सब को उनकी पेशानियों से पहचानेंगे, यानी जन्नतियों को भी और दोज़खियों को भी। अब ये जो आराफ है, कहा जाता है कि ये जो दीवार जन्नत और जहन्नम के दरमियान होगी, इसमें जो बुर्जियाँ हैं, मीनारें हैं, यानी बुलंद जो जगह होगी, वहाँ पर ये लोग मौजूद होंगे। अब इसके बारे में एक राय तो ये बयान की जाती है कि ये वो लोग होंगे कि जिनकी नेकियां और जिनकी बुराइयां बराबर होंगी, बदियां, तो लिहाजा ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान होंगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको रिजाल कहा है। कुरान मजीद में रिजाल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये आम लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, ये ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि सूरत नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फ़रमाया है कि रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि ये जो मर्द हैं, ये जो बहादुर लोग होते हैं, नुमायाँ लोग होते हैं, ये जो मोतबर लोग होते हैं, मुमताज़ लोग होते हैं, कि इन्हें तिजारत गाफिल नहीं कर सकती। तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती, नमाज से और ज़कात से गाफिल नहीं कर सकती। अब आप ये देख लीजिए कि ये लोग जो रिजाल हैं, यानी नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और कारोबार और तिजारत इनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकते। यहाँ पर रिजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब में भी फरमाया कि मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह, कि रिजाल कौन हैं? वो हैं कि जिन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया मोमिनीन में से। अब ये देख लीजिए, तो लिहाजा रिजाल का जो लफ्ज़ है ये नुमायाँ लोगों के लिए है, मुमताज़ लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए इस लफ्ज़ से ही बात बहुत हद तक वाज़े हो जाती है। यानी अब आप ये देखिए कि एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि असहाब आराफ से मुराद मुफस्सिरीन इकराम ने ये लिया कि भाई इससे मुराद ये है कि जिनकी नेकियां और बदियां जिनकी बराबर हो गई। अब ये बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के बारे में ये राय तो कायम नहीं की जा सकती कि उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयाँ या बदियाँ, उनके गुनाह उनके वो बराबर हो गए।
اب اس سے ایک اور مطلب جو مراد لیا گیا صحابہ اعراف سے، بعد نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں خدا کے، وہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے۔ بعد نے کہا کہ یہاں سے مراد انبیاء اور رسول ہیں، یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ اب اس سے ایک اور معنی یہ مراد لیا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جہاد کیا لیکن والدین سے اجازت نہیں لی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر ہوں گے موجود۔ لیکن ایک اور معنی یہ ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، یعنی معاشرے کے جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں، نمایاں لوگ ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر یہ مراد لیا جائے کہ وَالْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، کہ یہ اعراف پر جو لوگ ہیں یہ رجال، یہ نمایاں لوگ، ممتاز لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہچانتے ہیں لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے۔ تو چونکہ اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ان کا اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ تھا، تو لہٰذا یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو ان کو آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ان کی ذمہ داری یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے، علم کی دولت بانٹا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کو یہی مقام اور مرتبہ، ان کا نمایاں مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اسی سے ہی آگے پھر رجال کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ اب وہاں پر رجال سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نیگیٹو یعنی منفی صلاحیت رکھنے والے ہیں، جو ایسا معاشرہ، ایسے لوگ کہ جن میں وہ نمایاں برائی میں تھے، یعنی علم کے خلاف، تقوی کے خلاف، اور ان کی جو زندگی تھی وہ کلی طور پر شر پر مبنی تھی۔ اب وہ طبقہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا اسی سے آگے جا کر۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں اصحاب اعراف سے کون لوگ مراد ہیں، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہاں پر یہی علماء کا، فقہا کا اور وہ طبقہ جو اہل علم کا ہے، جنہوں نے دین میں درک حاصل کیا، دین کی خدمت کی اور اس کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کو دین سے جوڑا، علم کے ساتھ جوڑا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا کہ جنتیوں کو بھی وہ دیکھیں گے اور وہ پھر اہل دوزخ کو بھی دیکھیں گے، اور جنتیوں کی تعریف کریں گے اور دوزخیوں کو ان کا جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں ان کے سامنے اس کا ذکر کریں گے۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہاں بتائیے گا کہ آپ نے جو اصحاب الاعراف کا ذکر کیا ہے ان کے لیے رجال کا لفظ جس کی آپ وضاحت بھی کر رہے ہیں استعمال ہوا ہے، تو رجال کا لفظ ہمارے ہاں خاص مرد جو ایک جنس ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے رجال اللہ تلہیہم اس کی جو آیت کی تفسیر ہے بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مرد، یہاں پہ آپ نے مرد کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں عورتیں شامل نہیں ہوں گی؟ یعنی عورتوں کا جو ذکر ہے وہ اس میں کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، اس میں عورتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ عرب کا جو اسلوب ہے، عربی زبان کا، وہ یہی ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جب آمنو کا صیغہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ مردوں کے لیے ہی، یعنی مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن واضح بات ہے کہ اس میں مؤنث بھی شامل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال صالحہ اور ایمان کا ذکر کیا تو وہاں پر مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا۔ یہاں پر رجال کا ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ عرب کے معاشرے میں مرد کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں وہ عملی طور پر زیادہ ہوتی تھیں، ٹھیک، یعنی علمی حوالے سے بھی ہو گئیں اور جنگی حوالے سے ہو گئیں، معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، تو اس لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا۔ لیکن اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مردوں کا ہی مقام ہے، عورتیں فقیہ ہیں، محدثہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، تو یہ مقام اور مرتبہ ان کو بھی حاصل ہے۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا اسی سے متعلق ایک لمبی بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے یہ سوالات آئے تو میں آپ کے سامنے سوالات رکھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو قرآن کی زبان ہے، لینگویج ہے، قرآن کا انداز بیاں ہے، اس کے اندر جو ایک صنفی تعصب ہے وہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے
کہ وہ موجود ہے، خاص طور پہ خواتین کے بارے میں. یعنی جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو مردوں کا جو ہے نا وہ ایک مذکر صیغہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر آگے پھر خواتین کو شامل کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کے کردار میں یا باقی چیزوں میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے اس میں صنفی جو ایک تعصب ہے وہ موجود ہے اور کم تر خواتین کو خیال کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ ہے. ہم اپنے جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے ہم اس میں رہ کر سوالات اٹھاتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ جو معاشرت ہے اور جس میں یہ زبان بولی گئی ہے اور جس سے اس کا تعلق بنتا ہے ہم اس میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک. عربی زبان میں جو یہ صیغہ ہے نا مذکر کا، یہ واحد کے لیے یعنی صرف ایک صنف کے لیے کبھی نہیں استعمال ہوا. یعنی اس کا استعمال عورت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن عورت کا جو صیغہ ہے مؤنث کا وہ صرف عورت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا. یعنی ایک آپ کہہ لیجئے جو اسم آپ کہہ لیں، ایک لفظ آپ کہہ لیں، اس کی خاصیت عربی زبان میں یہی ہے کہ جو مذکر ہوگا اس میں مؤنث بھی شامل ہو جائے گا یا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. جیسے ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ وہ والی صورت اس کی ہوتی ہے. تو اس لیے جو یہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں وہ شاید عربی زبان کو اس طریقے سے اس کی جڑ سے اس کی بنیاد سے نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے؟ ایک اور بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ جانا اور اس پر اعتراض پیدا کر دینا یہ ایک نامناسب رویہ ہوتا ہے، یک طرفہ سوچ ہوتی ہے. آپ پوری فکر کو، پوری سوچ کو، پوری کتاب کو آپ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، پھر آپ اس کا تعین کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک میں عورتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے. عرب کے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، اس کو پیش نظر رکھ لیں. میں جب عرب کے معاشرے کو پڑھتا ہوں اور پھر میں قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ بھئی خواہ کوئی مرد ہو یا عورت اس کو برابر اجر ملے گا خدا کے ہاں. سورۃ آل عمران کے اختتام میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے معاشرے میں اتنی تفریق تھی، ڈسکریمنیشن تھی، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور عرب کا معاشرہ جو ہے وہ اس کو کسی طرح بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی جو روایات تھی، اس کے جو رسوم و رواج تھے، وہاں پر عورت ہو، جانور ہو، غلام لونڈی ہو، ان کی تو کوئی وہاں پر حیثیت، کوئی مرتبہ ہی نہیں تھا. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ جب اسلام آیا تو پھر اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا. تو ان آیات کو جہاں پر مرد اور عورت کے حقوق کو، فرائض کو بیان کیا گیا، دونوں کو ایک لحاظ سے مساوی مرتبہ دیا گیا، حیثیت دی گئی بحیثیت انسان اور شخصیت کے، آپ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ کتنا لرنڈ معاشرہ ہے، ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے، سب کچھ ہے. آپ تھوڑا سا اس معاشرے کے رواج سے ہٹ کر بات کریں، دیکھیے آپ کی جان کو آ جاتے ہیں لوگ. تو اس معاشرے میں کہ جہاں پر واضح طور پر فرق تھا، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا ہے، جانور زندہ ہے تو اس کے جسم سے گوشت کو علیحدہ کر لینا ہے، پکانا ہے، یا اس طرح غلام اور لونڈیوں کے ساتھ جو سلوک تھا، اس معاشرے میں اگر اسلام، قرآن اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حساب سے اور اس پس منظر میں ان باتوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. صحیح. امان صاحب اسی پہ مزید سوالات بھی ہیں، لیکن آپ کی جو بات ہے اس سے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی تھی کہ اسلام نے غلاموں کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو مکمل طور پہ ختم کیوں نہیں کیا. بہت سے اہل علم نے اس کے اوپر اپنی رائے دی. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غلاموں کا نظام کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام نے اس کو رائج کیا اور اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کی بات کی ہے. اسلام اگر اتنا پیسفل یا سب کے حقوق کے تحفظ کرنے والا دین تھا تو اس کو مکمل طور پہ پہلے دن ہی مہر لگا کے ثبت کیوں نہیں کر دیا کہ آج کے بعد غلاموں کی خرید و فروخت ختم ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اصل یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو پہلے ہم نے بات کی نا. آپ دیکھیے کہ ایک ادارہ جب انسٹیٹیوشن قائم ہو جاتا ہے یا ایک روایت بن جاتی ہے تو اس کا خاتمہ یکدم نہیں ہوتا. اس کا ایک طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو گریجولی سوسائٹی سے ریڈیکیٹ جس کو کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، اس کو مٹایا جاتا ہے. آپ اسلام سے پہلے کا کلچر دیکھ لیں، جنگوں کی صورت میں غلام اور لونڈی کو بنایا جاتا تھا، اور پھر اسلام جب آیا تو پھر اسلام نے اس میں کیا اصلاحات کی، کیا ریفارمز اسلام لایا. اگر آپ اس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ
اسلام نے جو بھی فیصلہ کیا اور جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل حکمت کے مطابق تھا، دانش کے مطابق تھا، عقل کے مطابق تھا۔ انسانی عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں جی فوری طور پر سب کچھ ختم ہو جاتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کے مختلف اور ریاستیں بھی تھیں، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں نا، یعنی دنیا اس کو قائم رکھے ہوئے ہو اور ایک ریاست کہے جی ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا دنیا کے، یہ جب مختلف ریاستیں بیٹھتی ہیں، حکومتیں بیٹھتی ہیں تو پھر ان مسائل کو حل کرتی ہیں۔ ایک ریاست، ایک حکومت، ایک ملک جو ہوتا ہے، ایک قوم، وہ کبھی بھی مسئلوں کو اس طریقے سے حل نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر میگنا کارٹا کو آپ دیکھ لیں، آپ اسٹڈی کریں، اگر غلامی کی رسم کے خاتمے کی بات کی گئی، اس وقت تو دنیا میں جو ملک تھے وہ جو طاقتور وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے ختم کرنا، تو پھر ایک چیز ختم ہوتی ہے نا۔ یعنی اسلام اپنی طرف سے مسلمان یا مسلم حکومت یہ دعویٰ کر دے اور یہ ہم نے ختم کر دیا، باقی جو ان سے ان کے ہاں وہی رواج وہی طریقے چلتے رہیں، وہ مسلمانوں کے جو جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو تو غلام بناتے رہیں، ادھر سے جو ان سے مسلمان کہیں جی ہم ان کو نہیں غلام بناتے۔ یہ چیزیں بائی لٹرل جن کو کہا جاتا ہے نا، باہمی طور پر ان کو حل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے جی راتوں رات ہم نے غلامی کو ختم کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے اس معاشرے میں غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ کہاں ایڈجسٹ ہوتی ہیں؟ پھر ان کے آگے مسائل تھے، پھر جسم فروشی شروع ہو جاتی ہے، عصمت فروشی شروع ہو جاتی ہے اور دیگر مسائل، ایک نئے بحران کا سامنا ہو جاتا ہے۔ یہ تو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ بلکہ اسلام نے تو ہمارے صاحب جگہ جگہ جب احکامات دیے انفاق کے بھی کہ بھی گردنیں چھڑاؤ لوگوں کی، جب صدقہ خیرات کرنے، اس میں ایک ہمیں تدریجاً بتا دیا کہ یہ عمل ترغیب دی گئی کہ اس طرح کریں کہ وہی بات بن گئی نا، یعنی گریجولی تدریج کے ساتھ پھر اس کو سوسائٹی سے ختم کر دیا گیا۔ یہاں پہ ایک اور اعتراض، جب یہ بحث چل رہی ہے تو جو آپ نے بات کی ہے اس پہ پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے جو شراب کا معاملہ تھا وہ ایک بڑا سنگین معاملہ تھا، اس کی انٹینسٹی کو محسوس کیا اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ تدریجاً اللہ رب العزت کو حکم سے اس کو حرام قرار دے دیا، پہلے برا کہا، پھر نجس، اور پھر اس طرح سے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو کیا غلاموں کا معاملہ اتنا سینسٹیو نہیں تھا کہ 23 سال کا جو عرصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے اندر اس کو تدریجاً 20 سال کے اندر یا آخر پہ آتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد یہ چیز ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیے سورۃ محمد میں اللہ پاک نے یہ فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بارے میں اکثر ہمارے کئی مفسرین کرام نے، خاص طور پر صغیر کے، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی 2 ہی صورتیں باقی رہ گئی ہیں غلامی کے حوالے سے، یا تو یہ ہے کہ آپ فدیہ لے لیں، معاوضہ لے کر چھوڑ دیں، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بھئی آپ احساناً چھوڑ دیں۔ اگر اس غلام کے پاس کوئی نہیں دینے کے لیے تو آپ پھر اس کو احساناً آپ اس کو آزاد کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ النور میں بھی اللہ پاک نے اس چیز کو بیان کیا، یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے شراب اور اس کا معاملہ بالکل ایک صورت میں مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق مشروب سے ہے، پینے سے ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ تعلقات پر اس کا ہے معاملہ، اور ہر چیز جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسرے، وہ اجتماعیت کی ایک صورت بن جاتی ہے، وہ دنیا کے ساتھ آپ کے معاملات کی صورت ملکوں کی، ریاستوں کی بن جاتی ہے۔ یہ تو معاشرے کی تطہیر کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تدریجاً کہہ لیجیے آخری حکم نازل ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا آپ نے۔ لیکن غلامی کی رسم کو اگر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن دوسری صورت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ معاشرہ جب ایک چیز کو قبول کر لیتا ہے یا دوسری قومیں انوالو ہو جاتی ہیں تو وہاں پر پھر یک طرفہ فیصلے نہیں ہوتے، پھر مل بیٹھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے اس میں ایک صنفی تعصب ہمیں نظر آتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، اور اس پہ پھر ضمناً جو ہے غلامی کا خاتمہ اور اس پہ بات آ گئی۔ اسی سے متعلق، اس موضوع سے متعلق جس میں یہ بات کی گئی کہ صنفی تعصب ہے، اس سے متعلق میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو تفاسیر ہیں جو ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں، قرآن پاک کی ایکسپلینیشن کی ہے، اس میں جو ایک صنفی تعصب ہے وہ موجود ہے، جس کی بنیاد پر پھر خواتین سے تشدد اور امتیازی سلوک ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ الزام ہے ایک طرح سے ان مفسرین پر کہ انہوں نے اس طرح کی ایکسپلینیشن کی ہے تو اس وجہ سے تشدد بڑھ رہا ہے۔
دیکھیے مفسرین کرام نے جو کچھ لکھا، ایک تو جو روایات ان کو ملی، جو واقعات ملے، انہوں نے ان کو ایز اٹ از نقل کر دیا، اس کی تنقید نہیں کی کہ اس کی سند کیا ہے اور اس کی روایت کیا ہے، یہ کہاں سے بات آئی کہاں سے نہیں آئی، یہ چیز نہیں دیکھی، انہوں نے اس کو جمع کر دیا، ذکر کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو تفسیر ابن کثیر میں ہوگا، جو تبری میں ہوگا، فلاں میں ہوگا، تو وہ بالکل حجت ہوگی، بات جو بیان ہوگی، وہ انہوں نے جمع کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ جن معاشروں سے تعلق رکھتے تھے، ان معاشروں میں جو چیز رائج تھی، جو طریقہ رائج تھا، انہوں نے اس کو بھی بیان کیا ہے اپنی تفاسیر میں۔ یعنی ہم ان کی جو تفاسیر ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر ہم بالکل اس طرح فیصلہ کریں کہ جی یہ جو انہوں نے فرمایا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اور عین اسلام ہے اور عین اسلام ہے۔ ہر کسی نے اپنے حالات کے مطابق، اپنی فکری اور علمی سطح کے مطابق انہوں نے وہ چیزوں کو بیان کیا اور انہوں نے لکھ دیا۔ تو لہٰذا مفسرین کرام ہمارے لیے کوئی حجت نہیں بنتے، ہمارے لیے حجت اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ میں جب یہ آرٹیکل ایک تو پڑھ رہا تھا تو اس میں بیان کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ رخصت ہو گئے، تو خواتین کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو ایک ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ پھر وہ صرف ان کی کفالت کا معاملہ آتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ چلیں ان کو پہننے کے لیے کپڑے مل جائیں، ان کی حفاظت ہو جائے، یعنی وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جی خواتین کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد یہی معاملہ ہوا، اور سلاطین جو تھے، علماء جو تھے، انہوں نے پھر یہی معاملہ کیا کہ نہ ان کو بطور مفسر آگے آنے دیا، نہ ان کو بطور محدث جو ہے نا وہ حدیث پڑھانے کے لیے آگے آنے دیا، نہ انہوں نے کسی قرآن کی تفسیر کو جو ہے نا وہ لکھنے دیا، اور نہ انہوں نے ایسی ایکسپلینیشن کرنے دی جو خواتین کے حق میں جاتی۔ یہ بھی ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے ہاں خواتین کی جو حقوق کی تحریک ہیں ان کی طرف سے۔ اچھا، یہ بھی اسلامی تاریخ سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے ادارے میں کتاب آئی ہے ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کی جو محدثات پر ہے، یعنی وہ خواتین جو محدثہ تھیں ان کی کافی بڑی تعداد ہزاروں میں ہے جو انہوں نے اس کتاب میں ان کو شامل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور دیگر صحابیات ہیں، اور پھر آگے صحابہ کی پھر آگے اولادیں، بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر نواسیاں ہیں، ان کی پوتیاں ہیں، بڑے بڑی عالمہ اور بڑی بڑی فاضلہ ہیں، انصاب، علم الانصاب کی ماہر ہیں، تاریخ کی ماہر ہیں، قرات کی، تجوید کی، حدیث کی ماہرہ ہیں، تفسیر کی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی اگر نام ہی شامل کر لیے جائیں نا ایک شعبے کے، یعنی مفسرہ کو شامل کر لیا جائے، محدثہ کو، بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کم علمی پر یہ بات رائے مبنی ہے۔ دیکھیے یہ بات ضرور ہے کہ جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اور صحابہ نے، خاص طور پہ خلفائے راشدین نے، یہ دولت کی جو فراوانی ہے، فتوحات، اس سے ضرور خبردار کیا رسول اللہ نے، بھی مال اور دولت کا مجھے تم سے ڈر آتا ہے کہ بھی خدشہ ہے کہ تم اس میں مادی چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ واقعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہمیں دیا، اور پھر اس کی جو سرایت ہے اور معاشرے میں اس کا اثر ہے وہ پھیلتا چلا گیا، مسلمانوں کی فتوحات ہوئی، ریاست اور سلطنت مسلمانوں کی پھیلتی چلی گئی۔ تو واضح بات ہے کہ پھر جیسے جیسے سلطنت پھیلی تو وسائل اور ذرائع بھی مسلمانوں کے پاس آئے۔ تو یہ ایک نتیجہ تھا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ہمیں بحیثیت نبی اور رسول کے آپ نے آگاہ فرمایا۔ اس کے اپنے اثرات معاشرے پر ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سلاطین ہوں، امراء ہوں، ان کے پیرلل ایک طبقہ اہل علم کا، علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، مفسرین کا، دین کی خدمت کرنے والوں کا موجود تھا، اور ان میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی کہ جو اس تحریک کو چلائے ہوئے تھی۔ آپ تصوف کو دیکھ لیجئے، اس میں بڑے صوفیہ آپ کو خواتین بھی نظر آئیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح بات کر دینا اور کلی طور پر عورتوں کی مظلومیت کو ذرا اجاگر کرنے کے لیے اور جذبات کو بڑھکانے کے لیے یا ابھارنے کے لیے اس طرح کے تصورات اور خیالات کو بیان کرنا، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ہر طریقے سے تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میڈم پلیز آپ سوال رکھیں۔ جی مولانا صاحب، قرآن پاک کے حوالے سے سوال ہے کہ ہم لوح محفوظ کا نام سنتے ہیں،
میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس لفظ کو ذرا واضح کیجئے کہ لوح محفوظ سے کیا مراد ہے. سورۃ البروج میں اس حوالے سے ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور ایک سورۃ الواقعہ میں بھی ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. پہلے حصے کا آپ ذرا جواب دیجیے گا، میں کتاب مکنون کے بارے میں پھر الگ سے دیکھیں میں صرف اتنا دونوں کو میں ملا دیتا ہوں. چلیں ٹھیک. کہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا جی مشرکین کفار کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ بھئی یہ کوئی جن ہیں، جادوگر ہیں، ان کی طرف سے یہ آپ کو نعوذ باللہ یہ آتا ہے. اچھا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی عجمی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو یہ لکھواتا ہے، آپ کو بتاتا ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو لوح محفوظ، کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ بتایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نازل کرتی ہے. تو اس کا پس منظر در حقیقت یہ ہے. یعنی اس کتاب کے بارے میں بالکل کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کوئی شیطان کا خیال اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا کوئی جنات اس میں شامل ہوتے ہیں، یا کوئی جادوگر ہوتے ہیں، یا ایسی کوئی مخلوق اس میں انوالو ہوتی ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ، انتظام و انصرام کے ساتھ اس کو زمین پر لایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا جاتا ہے. اور اس کی حفاظت ہی کا ذکر ہے کہ کتاب مکنون کہ خفیہ کتاب میں ہے، پھر لوح محفوظ میں ہے. تو یہ مراد در حقیقت اس کی حفاظت کی طرف، قرآن کی صیانت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس طریقے سے محفوظ کر دیا ہے. کوئی شخص بھی یہ اس کے بارے میں نہ سوچے کہ قرآن میں کسی طریقے سے غیر خدا کی طرف سے کوئی اضافہ یا کوئی کمی ہو سکتی ہے. ایک دیکھیں الفاظ پہ اگر غور کرے، انہ لقرآن کریم، قرآن، اور پھر جب کہا فی کتاب مکنون، تو کتاب قرآن بھی تو کتاب ہے نا، اور آگے پھر یہ کتاب مکنون یعنی انہ فی قرآن، ان الفاظ کا کیسے مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دونوں کا موازنہ اگر کریں کہ قرآن بھی کتاب ہے اور یہ بھی کہا کہ بھی انہ فی کتاب، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہے کہ پہلے قرآن کا لفظ بھی آ گیا ہے، اب کتاب کا لفظ؟ ہاں جی، فی کتاب مکنون. قرآن سے مراد تو جو اللہ کا کلام ہے نا وہ مراد ہے نا، یعنی جو پڑھا جا رہا ہے، جو نازل ہو رہا ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ مصحف جو مصحف ہے، کتاب ہے، یہ مراد وہاں نہیں ہے. یعنی قرآن سے مراد وہی جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، جو اتر رہا ہے، آ رہا ہے، وہ قرآن ہے جو کتاب مکنون میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، جو انسانوں کے سامنے نہیں ہے موجود، کہ جو انسان جس کو دیکھے اور یا جن دیکھیں یا جادوگر یا کوئی اور، وہ نہیں ہے. وہ خدا کے ہاں بالکل ایک خفیہ کتاب میں موجود ہے، لکھا پڑا ہے، محفوظ ہے، اور کوئی اضافہ اور کوئی کمی اس میں واقع نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، پوچھتے ہیں جی، جو شادی میں تاخیر کی وجہ سے مختلف سماجی خاندانی تبدیلیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، آپ ان تبدیلیوں کو پازیٹیو دیکھتے ہیں یا نیگیٹو دیکھتے ہیں؟ یعنی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ مثبت اثرات مرتب کریں گی یا منفی اثرات مرتب؟ یعنی کیسے تبدیلیاں؟ یعنی جو لیٹ یا تاخیر کی وجہ سے جو شادی میں تاخیر ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں مسائل یا جو چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں. دیکھیے، جو بھی غیر فطری عمل ہوگا اس کے اپنے نتائج معاشرے کو اجتماعی طور پر بھگتنے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں شادی کا لیٹ ہونا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یعنی اب تعلیم کا معاملہ ہے کہ جی تعلیم مکمل ہو جائے، یا دیگر معاملات ہیں، معاشرے کے جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں. یعنی رسوم و رواج کہ بھئی جہیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ شادی کرنی ہے تو پورا کوئی انتظام لاکھوں میں ہو، تو پھر بیٹی کو رخصت کیا جائے یا بیٹے کا نکاح ہو، دلہن کو لایا جائے. یہ جو مسائل اوریجنل ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن رسوم و رواج کی بنیاد پر یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر جو ہم اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں وہ بھی اب ہمارے ہاں بڑھتے چلے گئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ تعلیم اور شعور جب آتا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی ان رسوم بد کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم نے اپنے مسائل میں اس طرح اضافہ کر لیا کہ وہ جو شعور اور تعلیم کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے لیے شادی کی تاخیر کا باعث بن گئے،
اور جو رسوم بد ہیں، جہیز وغیرہ کے جو رواج ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئے۔ تو لہٰذا ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے، جو میں اکثر طور پر والدین کو بھی کہتا ہوں، کہ اگر والدین ہمت اور استطاعت اور طاقت اگر رکھتے ہیں تو پھر جب بچہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے قریب ہوتا ہے تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ شادی کر دی جائے، چاہے وہ 25 سال کا ہے، 23 کا ہے، 22 کا ہے، تو وہ تاکہ ہمارے پیش نظر در حقیقت اخلاق یہ بنیادی چیز ہے، اسلام اور اخلاق، عقیدہ، یہ سب سے زیادہ اہمیت اس کو حاصل ہے۔ اگر اس کا تحفظ ہو سکتا ہے تو پھر والدین کو چاہیے کہ اس کا جو ذریعہ ہے، طریقہ ہے، اس کو وہ اختیار کریں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال رکھیے گا۔ ہمارے صاحب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37 ہے، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز بنایا گیا ہے، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو جلد باز بنایا گیا، اور اگلے پارٹ میں کہہ دیا، فرمایا کہ بھئی کہ میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کی تقاضا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو یہ فطرت رکھی انسان کی، اور پھر خود ہی یہ ہدایت بھی دی کہ بھی جلدی نہ دکھاؤ، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی دولت عطا کی ہے نا، جی، کہ انسان آزاد ہے، جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا، جی، اس کے ساتھ ہی یہ خود بخود فطرتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کبھی اس اختیار کو غلط بھی استعمال کرتا ہے، یہی اس کی در حقیقت آزمائش ہے۔ اللہ نے انسان کو جب ارادہ اور اختیار دیا تو قرآن نے کہا کہ ظلوماً جہولا، کہ ظالم بھی ہے انسان اور جاہل بھی ہے۔ یہ در حقیقت انسان کی آزمائش اور انسان کا امتحان بن جاتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو یہ امانت عطا کی، ارادہ اور اختیار دیا، تو یہ عوارض بھی انسان کے ساتھ لاحق ہیں۔ یعنی وہ چاہے تو اپنے آپ کو ظالم بھی بنا لے، چاہے تو اپنے آپ کو عادل بنا لے، چاہے تو وہ اپنے آپ کو جاہل بنا لے، چاہے تو اپنے آپ کو حلیم اور علم والا بنا لے، چاہے تو جلد باز بنا لے، چاہے تو وہ صبر کرنے والا بنا لے۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ انسان پر جب وحی اترتی ہے، انسان کو وحی دی گئی ہے، اور انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، تو پھر وہ صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ علم والا بھی ہوتا ہے، عدل والا بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک نے بھی بیان کیا۔ تو لہٰذا جب انسان کو ایک امانت عطا کی، ارادہ اور اختیار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی نکلتا تھا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہے، اب سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے، وَيَدُّ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ اس پہ میں چاہوں گی تھوڑا ذرا آپ بریف کریں۔ یعنی یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آخرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان توجہ کرتا ہے برائی کی طرف، یعنی دنیا مانگتا ہے، آخرت کی طرف انسان نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا جو یہی ارادہ اور اختیار کی جو دولت انسان کو دی ہے، اسی کا ایک مس یوز، اس کا غلط استعمال یہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ خدا سے آخرت مانگتے ہیں، ان میں صبر بھی ہوتا ہے، جلد بازی نہیں ہوتی۔ لیکن جو یہ انسان ہے کہ جس نے اپنے اوپر محنت نہیں کی، ایمان نہیں لایا، عمل صالح کی طرف راغب نہیں ہوتا، تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے اسی ارادے کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس کی یہی حالت ہوتی جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جی پلیز سوال۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے کہ ظالم کی رسی دراز ہم نے سنا کہ یہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک سچویشن ہے جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل باطل ہیں وہ ہمیں بڑی آسانی میں اور فراخی حالات میں نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو اہل حق ہیں وہ مصیبتوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، تو حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی روح پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم جو اہل باطل ہیں ان کی جو فراخی حالات ہے اس کو ہم کیا سمجھے کہ ان کو مہلت دی گئی ہے، اور جو دوسرے والے طبقہ ہے اہل حق، اگر وہ مصیبت میں ہے تو وہ ان کے لیے آزمائش ہے؟ دیکھیے، انسان جس حالت میں بھی ہے
تو وہ امتحان اور آزمائش میں ہی ہے۔ اچھے لوگ اگر کسی تکلیف میں ہیں تو وہ ان کے لیے آزمائش امتحان ہے، برے لوگ اگر آسانی میں ہیں، آسائش میں ہیں، وہ ان کے لیے امتحان ہے۔ دونوں کے لیے دونوں حالتیں ہی امتحان ہیں، یعنی اس دنیا میں انسان آیا امتحان ہی کے لیے ہے، اور کسی کی حالت کو دیکھ کر اس پر کوئی تبصرہ، کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی کے برے حالات دیکھ لی تو بندہ یہ خیال کر لے کہ یہ ضرور گناہگار ہوگا، یہ اہل باطل میں سے ہوگا کیونکہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں یا حالات اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس انسان کو بھیجا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اس کا فیصلہ جزا و سزا کا وہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ دونوں حالت امتحان اور حالت آزمائش میں ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال اور بھی ملتا جلتا کسی نے بھیجا ہے کہ جب کسی کوئی شخص مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اب وہ کیسے اندازہ لگائے کہ آیا کہ یہ مصیبت جو ہے اس کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے یا اس کے لیے کوئی سزا کا باعث ہے؟ دیکھیے، انسان اپنے اعمال پر توجہ کرتا ہے، اس سے قطع نظر کے انسان یہ ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ جائے کہ یہ کس کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی جو زندگی ہے، اعمال ہیں ماضی کے، ان پر نظر کرے کہ کیا اس سے غلطیاں ایسی ہوئیں، خطا ہوئے، گناہ ہوئے، کیا اس سے ایسے برے افعال اس نے سر انجام دیے کہ جس کی وجہ سے وہ ان مسائل سے دوچار اور مشکلات سے دوچار ہوا ہے۔ اب وہ دوچار ہو چکا نا، اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ کر آئندہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارک کا بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی پاک کمائی میں سے کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں کوئی اپنے بچھڑے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ برکت کا نشان ہے، قبولیت کی علامت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کی پرورش، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ہو، بچھڑا ہو، پھر وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔